बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्रनामा में एक बार फिर खुशामदीद। शेख अकबर इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये कायनात अल्लाह की वो सांस है जिसने अदम की खामोशी को जिंदगी की धड़कन बख्शी। आज फिक्रनामा में हम समझेंगे कि ये नफ्से रहमानी क्या है और क्यों रमज़ान की तड़प हमें उस इलाही रहमत के और भी करीब कर देती है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमान की सांस को महसूस करता हूँ। जी। एक आम इंसान दिन भर में मेरा ख्याल है कोई 20,000 मरतबा सांस लेता होगा, और ये एक ऐसा खुदकार हयातियाती अमल है जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जिंदगी के दौड़ धूप में ये जो चलती हुई सांस है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाही राज पुशीदा है। बेशक। मसला ये है कि हम आम तौर पर कायनात को और अपने वजूद को सिर्फ एक ठोस मादी जाविये से देखने के आदी हो चुके हैं, और दर हकीकत यही वो मादी जाविया है जिसने इंसान को अपनी असल हकीकत से दूर कर दिया है। लेकिन जब हम शेख अकबर इब्ने अरबी के फ़िलसफ़े के इस पहलू पर बात करते हैं तो ये कोई खुश्क माबादुल तबियाती या फ़लसफ़ियाना बहस नहीं रहती। ये तो बाकायदा एक दाखिली तजुर्बा बन जाता है। बिल्कुल, एक रूहानी तजुर्बा। उनका ये तसव्वुर कि कायनात कोई ठोस, मुस्तकिल और आज़ाद हस्ती नहीं है, ये बात इंसानी सोच के धारे ही बदल देती है। ज़रा इस बात पर गौर करें कि हम जिसे अपनी सांस समझते हैं वो दरअसल इस रहमत इलाही का तसलसल है जो हमें हर पल अदम के अंधेरे से निकालकर वजूद के उजाले में ला रही है। लेकिन यहाँ जहन में एक सवाल उभरता है। जब शेख अकबर इब्ने अरबी नफ्से रहमानी यानी कायनात को अल्लाह के सांस करार देते हैं, तो एक आम इंसान इस गहरे इस्तिआरे को कैसे समझे? यानी कायनात के बनने का उस सांस से क्या ताल्लुक है? अच्छा, उसे एक बहुत ही लतीफ़ और रोज़मर्रा की तमसील से समझा जा सकता है। जब इंसान बात करता है तो क्या होता है? फेफड़ों से हवा निकलती है। बिल्कुल, फेफड़ों से हवा का एक रेला निकलता है जो बजाते खुद एक बेआवाज़ और गैर मरी सांस होती है। वो महज एक सांस है, लेकिन जब वो सांस हल्क, तालू, जुबान और होंठों के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती है, वो मुख्तलिफ मखारिज से टकराकर अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब देखें, सांस एक ही है जो अंदर से आ रही है, मगर जब वो ज़ाहिर होती है तो कहीं वो मोहब्बत का लफ्ज़ बनती है, कहीं इल्म का इजहार और कहीं हैरत की सदा। शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह बिल्कुल इसी तमसील को कायनात की तख्लीक पर लागू करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब अदम की कैफियत थी, जब कुछ भी ज़ाहिर नहीं था, तो रब्बे कायनात की सिफत रहमत जोश में आई। अल्लाह की रहमत ने उस अदम की खामोशी को तोड़ने के लिए एक नफ्स या सांस खारिज की, जिसे नफ्से रहमानी कहा जाता है। और कायनात के तमाम मज़ाहिर जो इल्म इलाही में मौजूद थे, वो इसी एक सांस के अंदर छुपे हुए इम्कानात थे। जिस तरह बोलने वाली की एक सांस मुख्तलिफ हुरूफ और अल्फाज में ढलती है, इसी तरह रहमान की ये सांस कायनात की मुख्तलिफ सूरतों और मज़ाहिर में ज़ाहिर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी कायनात, ये चांद, सितारे, कहकशाएं, समंदर, पहाड़ और खुद हम इंसान, ये सब उसी एक सांस से बने हुए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अहम नुक्ता इस पूरी बहस में ये है कि कोई भी लफ्ज़ सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक बोलने वाले की सांस उसमें शामिल हो। जैसे ही वो सांस टूटती है, लफ्ज़ फना हो जाता है और खामोशी छा जाती है। अगर एक लम्हे के लिए भी वो इलाही रहमत अपना फैज़ रोक ले तो कायनात वापस अदम के अंधेरे में डूब जाए। और मेरे ख्याल से इसी इदराक का नाम ही तो रूहानी बेदारी है। जब ये एहसास दिल में उतर जाता है कि हम कोई अलग थलग खुद कफील वजूद नहीं है, बल्कि हर लम्हा एक इलाही रहमत के धारे में बह रहे हैं, तो फिर इंसान का तकब्बुर और मादी गुरूर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इंसान का हर सांस लेना महज एक हयातियाती अमल नहीं रहता, बल्कि इस बात की गवाही बन जाता है कि रब की रहमत अभी तक उसे थामे हुए है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो हमने बात की कि कायनात रब की सांस की मोहताज है, तो क्या यही वजह है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं और अपने जिस्म को दुनियावी ग़िज़ा से काटते हैं, तो हमें वो इलाही सांस ज़्यादा महसूस होने लगती है? ये बहुत खूबसूरत रब्ते जो आपने जोड़ा है। क्योंकि आम दिनों में तो हम अपनी भूख, प्यास और दुनियावी ज़िंदगी के शोरगुल में इतने उलझे रहते हैं कि इस लतीफ़ हकीकत की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। जी, रमज़ान का महीना दरअसल इसी शोर को कम करने के लिए आता है। इस रब्त को समझने के लिए हमें रोज़े की ज़ाहिरी मशक्क़त और बातनी सुकून दोनों को एक साथ देखना होगा।
جب معدہ خالی ہوتا ہے تو جسم کی وہ ساری توانائی جو عام طور پر ہاضمے کے انتہائی پیچیدہ اور طویل عمل میں صرف ہو رہی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے۔ جسم کی مشینری جو ہر وقت کچھ نہ کچھ جلانے میں لگی رہتی ہے وہ ایک طرح کے ٹھہراؤ میں آ جاتی ہے۔ یعنی جسم کا اندرونی شور تھم جاتا ہے؟ بالکل، اور اس شور کے تھمنے سے انسان کے اندر ایک عجیب سی لطافت اور ایک گہری اور پرسکون خاموشی پیدا ہوتی ہے۔ اور شاید اسی خاموشی میں انسان کو اپنی وہ سانس اور دھڑکن زیادہ واضح سنائی دیتی ہے جو ویسے دنیا کے ہنگاموں میں دب چکی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھوک انسان کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا کرتی ہے جو دراصل روحانی بھرپور پن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ دنیا کے تمام صوفیہ اور روحانی رہنماؤں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ بھوک میں ایک ایسا نور ہے جو پیٹ بھرنے کی حالت میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس خالی پن اور خاموشی میں انسان کی توجہ بیرونی دنیا، مادی خواہشات اور انا کی سرکشی سے ہٹ کر اپنے باطن کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ہی چلتی ہوئی سانسوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس اور باشعور ہو جاتا ہے۔ یہ بھوک دراصل نفس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جی، تاکہ روح پرواز کر سکے۔ اسی مقام پر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور اور نہایت پیاری حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو یا اس کی سانس اللہ کے نزدیک مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اسے صرف مادی دنیا کے حساب سے دیکھیں تو خالی پیٹ کی وجہ سے منہ سے نکلنے والی سانس میں بظاہر کوئی مادی کشش نہیں ہوتی، لیکن روحانی اعتبار سے اسی سانس کو رب کے ہاں سب سے محبوب قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر پوشیدہ حکمت نفس رحمانی کے اس تصور کے ساتھ کس طرح جڑتی ہے؟ دیکھیں، اس حدیث کی اگر ہم روحانی تشریح پر غور کریں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور وہ دنیاوی غذا سے کٹ جاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی سانس دنیاوی کثافتوں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ سانس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روکی گئی خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عام حالات میں انسان کی سانس میں اس کی انا کا شور ہوتا ہے، دنیاوی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن بھوک کی مشقت کے نتیجے میں انسان کا مادی پردہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سانس ایک طرح سے دنیاوی آلائشوں سے دھل چکی ہوتی ہے۔ بالکل دھل چکی ہوتی ہے۔ اللہ کو روزے دار کی سانس اس لیے مشک سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں صرف ایک عاجز بندے کی بندگی اور رب کی رحمت کا وہ خالص تعلق ہوتا ہے جو وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ روزے کی مشقت دراصل وہ زنگار صاف کرتی ہے جو عام دنوں کی بے احتیاطی سے روح کے آئینے پر لگ جاتا ہے۔ جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو انسان اپنے ہی اندر اس لطیف رحمت کو، اس نفس رحمانی کو محسوس کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے۔ بھوک کا یہ عمل انسان کو اس کے خالص ترین وجود کے قریب لے آتا ہے۔ یہ بات کس قدر دل کو چھو لینے والی ہے کہ بھوک دراصل ہماری سماعتوں کو اور ہمارے احساس کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم اس ربانی پکار کو محسوس کر سکیں۔ بے شک۔ اب اس فکری سفر کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی کے ان تجربات اور محسوسات سے جوڑیں جن سے رمضان کے مہینے میں ہم سب گزرتے ہیں، کیونکہ روحانیت محض کتابوں میں پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو جینے کا نام ہے۔ بالکل۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر دوپہر کے بعد کا وقت جب ہوتا ہے تو جسم میں شدید نکاہت ہوتی ہے، کام کاج بوجھل لگنے لگتا ہے، لیکن اگر اس وقت چند لمحے نکال کر خاموشی سے بیٹھا جائے اور صرف اپنی سانسوں پر غور کیا جائے تو ان پرسکون سانسوں میں تھکاوٹ کے باوجود ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس لذت اور سکون کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کا وجود مزاحمت نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ ایک طرح سے اللہ کی رضا کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں، اور اس تسلیم و رضا کا سب سے عروج وہ وقت ہوتا ہے جو افطار سے ذرا پہلے کا ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر کی منظر کشی کریں۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، دسترخوان چن دیا گیا ہے، بھوک اور پیاس اپنی شدت کے آخری کنارے پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت روزے دار کے دل میں کوئی بے صبری یا غصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ، ایک ایسا گہرا سکوت چھا جاتا ہے جس کی مثال عام دنوں میں نہیں ملتی۔ وہ جو خاموشی اس وقت دسترخوان کے گرد ہوتی ہے وہ بظاہر ہونٹوں کی خاموشی لگتی ہے، مگر محسوس یوں ہوتا ہے جیسے انسان کے اندر کا سارا شور ختم ہو گیا ہو۔
وہ محض ہونٹوں کی خاموشی نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں روح کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس وقت دل ایک ایسی عجیب طمانینت سے بھرا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کا سارا وجود ایک شفاف پیالے کی طرح ہو گیا ہے، جس میں رحمت الہی کا نور قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لمحے کی خاموشی میں اگر انسان اپنی سانس کے اندر اترنے والی ہوا کو محسوس کرے تو اسے شیخ اکبر ابن عربی کی وہ بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ وہ ہوا محض آکسیجن نہیں ہے، وہ رب رحمان کی بھیجی ہوئی زندگی ہے، وہ نفس رحمانی ہے جو اس کے وجود کو ہر سیکنڈ سہارا دیے ہوئے ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور وہ افطار سے پہلے کا خاموش لمحہ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں لیکن زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ جو خاموش دعائیں مانگی جاتی ہیں مغرب سے قبل، ان میں ایک انوکھی تاثیر ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر افطار کے بعد کی کیفیت بھی منفرد ہے۔ تراویح کی صفوں میں جب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآنی آیات کی تلاوت سنی جاتی ہے، تو وہ جو ایک اجتماعی سانسوں کا ردم بنتا ہے وہ بھی کمال ہوتا ہے۔ بالکل کمال ہوتا ہے۔ خاص طور پر سجدے کی حالت میں جب ماتھا زمین پر ہوتا ہے اور سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو انسان کو واقعی یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ الہی رحمت کے ایک گھنے سائے میں سانس لے رہا ہے۔ یہی وہ تجرباتی مقامات ہیں جہاں علم، عمل اور حال آپس میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ تراویح کے دوران قیام، رکوع و سجود میں یا رات کے پچھلے پہر خاموش ذکر کی حالت میں انسان ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہو کر صرف اور صرف حال کے لمحے میں موجود ہوتا ہے، اور حال کا وہ لمحہ اسی چلتی ہوئی سانس کے ساتھ بندھا ہے۔ جب انسان مکمل طور پر اس لمحے میں حاضر ہوتا ہے تو اسے کائنات کے ذرے ذرے میں وہی ایک دھڑکن محسوس ہوتی ہے جس نے عدم سے وجود کا سفر طے کیا تھا۔ یعنی وہ نفس رحمانی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جی، رمضان کی یہ رات دن، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ قیام اور یہ ٹھہراؤ، یہ سب اسی ایک حقیقت کو منکشف کرنے کے ذرائع ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اس کی رحمت ہر سمت سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ بات انسان کو واقعی ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ رمضان کی یہ بھوک اور پیاس کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اپنے اصل سے جوڑتی ہے۔ ہماری ہر سانس جو اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے وہ کسی خودکار مشین کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی مادی خود مختاری کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ ہر سانس اس الہی رحمت کی ایک انمول امانت ہے جو ہمارے وجود کو تھامے ہوئے ہے، جو ہمیں ہر پل عدم سے کھینچ کر وجود بخش رہی ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ کے اس فلسفے کو پوری طرح تسلیم کر لیا جائے کہ کائنات کی ہر شے اور ہر انسان اسی ایک نفس رحمانی سے وجود پا رہا ہے، تو پھر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا وہ شخص جس سے ہم شدید ناراض ہیں، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو یا جسے ہم کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھتے ہوں، وہ بھی تو اسی ایک الہی سانس سے زندہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری بات کی آپ نے۔ اس کے اندر بھی تو اسی رب رحمان کی رحمت دھڑک رہی ہے۔ کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد ہم کسی دوسرے انسان سے یا خدا کی کسی بھی مخلوق سے واقعی دل میں نفرت رکھ سکتے ہیں؟ جب ہر وجود میں اسی ایک رب کی رحمت شامل ہے تو کسی سے نفرت کرنا تو دراصل اس رحمت سے منہ موڑنے کے مترادف ہو جائے گا۔ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں تصوف کا یہ گہرا علم انسان کی عملی زندگی اور اس کے اخلاق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب انسان کو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہونے لگے اور ہر انسان کے اندر اسی نفس رحمانی کا جلوہ نظر آنے لگے تو پھر دلوں سے بغض، کینہ اور نفرت کی دیواریں خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ پھر صرف ہمدردی اور محبت بچتی ہے، کیونکہ آپ کو ہر وجود کے آئینے میں اسی ایک رب کی رحمت کا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سلگتا ہوا سوال ہے جس پر ہمیں خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اگر ہماری ہر سانس الہی رحمت کا مظہر ہے تو ہمارا ہر رویہ بھی اسی رحمت کا عکاس ہونا چاہیے۔ اور اس شعور اور اس عظیم سچائی کو جان لینے کے بعد کیا یہ لازمی نہیں ہو جاتا کہ ہماری ہر آتی اور جاتی سانس غرور کے بجائے شکر کی ایک خاموش دعا بن جائے؟ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اسی شکر اور عاجزی کے احساس کے ساتھ رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں ہم پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ یا رب رحمان، جس طرح تیری رحمت کی سانس نے اس کائنات کی خاموشی کو زندگی بخشی ہے، اسی طرح ہمارے غافل اور سوئے ہوئے دلوں کو بھی اپنے نور سے بیدار کر دے۔ آمین۔
ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنی ہر دھڑکن، اپنی ہر سانس اور اپنے ارد گرد موجود ہر انسان میں تیری رحمت کو محسوس کر سکیں۔ الہی آمین۔ ہمارے روزوں کی اس ظاہری مشقت کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں ہمارے باطن کو وہ لطافت اور طمانینت عطا فرما جس میں ہم تجھے پا سکیں۔ اے رحمان اور رحیم، ہمیں اس خاموشی اور اس ٹھہراؤ کا شعور عطا کر جس میں تیری پکار سنائی دیتی ہے، اور ہمارے دلوں سے تیرے بندوں کے لیے ہر طرح کی نفرت کو مٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ان گہرے سمندروں میں اترنے اور ہر سانس میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ آج کے اس گہرے مطالعے اور فکری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔